آپ बूढ़े हैं, सजदे का निशान आपके पेशानी पे है, लेकिन क्या आज तक मालूम हुआ कि ये नमाज जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज तब्दीली और इनकलाब का नाम है, नमाज समाज को बदल देती है, नमाज इंसान को मुक्तदा बनाती है, रहबर बनाती है, हाकिम बनाती है, बादशाही अता करती है। इंसान को जो चरवाहा होता है उसको मालूम हुआ कि मालिक बनाती है। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज तो मोमिनों के लिए मेराज है और दीन का खंबा है। ये मेराज क्या है? मेराज यही कुछ आपके चिलनिया का मेराज है कि नहीं है? मेराज उस मकाम का नाम है जिस मकाम पर आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। आपको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई और उसके साथ नमाज का तोहफा दिया गया। उस जगह और कौन था? कौन बैठा हुआ था? जिब्रील अमीन तो साथ में थे। क्या जिब्रील अमीन भी वहां थे? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, जिब्रील अमीन वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? किसने रोका था? किसने मना किया था? किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने नहीं रोका था। जिब्रील अमीन ने ये कहा कि मोहम्मद जिस जगह आप पहुंचे हैं उस जगह पे अगर जिब्रील पहुंच जाएगा तो उनके पर चल जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल उस मुकाम पर गए, नमाज का तोहफा मिला, नमाज का तोहफा लेकर के आए और कहा कि तुमको भी वो मुकाम छूना है, तुमको बुलंदी छूनी है। फरिश्तों ने जैसे एतराज किया था, ए अल्लाह क्यों इंसान को चिलनिया के लोगों को बना रहे हैं? ये जाके झगड़ा करेंगे, ये जाके फसाद करेंगे, किसी को चाकू मार देंगे, किसी को गाली देंगे, किसी का खेत रसम कर लेंगे, किसी के खेत में अपने जानवर छोड़ देंगे। रोजाना पंचायती होगी, रोजाना लफड़ा होगा, कचहरी का दौरा होगा, जीरो माइल में लड़ेंगे, टेम्पो वाला लड़ेगा और हर आदमी लड़ता रहेगा। क्यों इतना फसाद फैलाना चाहते हैं? जमीन तो आपने बनाई है, जमीन को फसाद से भरना क्यों चाहते हैं? अल्लाह ताला ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, जहाँ तक मेरी रिसाई है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, इस दुनिया को सजाने का जो मकसद है, इस तकलीफ धरती को बनाने का जो मकसद है, इस मिट्टी से एक इंसान को जो निकालने का मकसद है, फिर इंसान को निकाल करके उसी मिट्टी में जो डालने का मकसद है, फिर उसी मिट्टी से दोबारा निकाल करके हिसाब किताब के लिए जो लाने का मकसद है, इस मकसद को नहीं समझोगे। इस मिट्टी से जो इनकलाब आना है, ये मिट्टी का सफर जो नीचे जाती है, मिट्टी वाला इंसान भी नीचे जाता है, मिट्टी भी नीचे जाती है, लेकिन जब इसका सफर ऊपर का होता है तो जिब्रील अमीन से भी ऊपर सफर कर जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफर किया है। कहा कि ये मकाम पाना चाहते हो, अरे तुम आज खौफ में हो, खौफ से निकलना चाहते हो, आज तुम परेशानी में हो, परेशानी से निकलना चाहते हो, आज मुक्तदी और मुक्तदा बनना चाहते हो, नमाज को सीखो। लेकिन है अफसोस की बात यह है कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा दानिश्वर है, पढ़ा लिखा मास्टर है, टीचर है और बड़ा 70 साल से सजदों के निशान पेशानी पर है, वो नमाज को समझ पाया है, न शराइते सलात को समझ पाया है, न सत्रे औरत को समझ पाया है, न जगह को पाक होना नमाज के शराइत हैं। क्यों शराइत है? जगह क्यों पाक होनी चाहिए? बावजूद क्यों होना चाहिए? यहाँ तक रिसाई नहीं हुई है। जो बुनियादी बातें हैं, जिस बुनियादी बातों के बारे में आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दीन की बुनियादी बातें सिखा जाए, ये फ़र्ज है। कुरान तो ये कहता है कि जहन्नम की आग से बचाओ, ईंधन मत बनाओ। ए चिलानिया के लोगों, अपने को ईंधन मत बनाओ, अपने बच्चों को ईंधन मत बनाओ। किसका ईंधन, किसका कोयला बना रहे हैं? अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन मत बनाना। क्यों? कहा कि अगर दीन की बुनियादी बातें अगर नहीं सिखाते हो तो बच्चा तुम्हारा जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये कहती है कि बच्चों और बच्चों की तालीम, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है कि फ़र्ज है। मुफ्ती बनाना फ़र्ज नहीं है, काजी बनाना फ़र्ज नहीं है, PhD होल्डर बनाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन दीन की बुनियादी बातें सिखाना ये हर बाप पर फ़र्ज है। हम नमाज का फायदा लेना चाहते हैं, हमारा दिल तो है सनम आशना, ये बजा के सजदों के दाग हैं जबीनों में, ये दिल का क्या हाल है सीनों में। मेरे कारवा वाले बुत कदे तो छोड़ा है, उन बुतों का क्या होगा जो है आस्तीनों में। हमने बुत बना रखे हैं, उसकी पूजा होती है, ख्वाहिशों के हम गुलाम हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, हम ख्वाहिशों के गुलाम हो चुके हैं, इसलिए कि दीन की तालीम नहीं है। आखिरत के लिए झोपड़ी भी नहीं है और यहाँ बिल्डिंग खड़ी है और 4 चक्के खड़े हैं।
وہ باپ پکڑا جائے گا اور وہ اس کی گردن ناپی جائے گی، جو باپ اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہ اس کو نماز کا مقصد پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کو نماز کا مقصد پتہ ہوتا، اگر اس کو یہاں معلوم ہوتا کہ مسجد میں کیا عمل کیا جاتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، بٹیاری کیوں جا رہے ہو؟ کامیابی یہاں پرانی مسجد میں اعلان کر رہا ہوں ماسٹر منظور صاحب کی کامیابی تو یہاں مسجد میں ہے۔ کیوں بھائی؟ بٹیاری نہیں جائے گی تو بچے کے لیے سامان کیسے لائے گے؟ مولوی پاگل ہو گیا ہے؟ ماسٹر منظور صاحب پاگل ہو گیا؟ کھیت کی طرف کوئی جا رہا، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی ادھر ہے، کہاں کھیت پہ جا رہے ہیں؟ کامیابی تو یہاں ہے۔ سمدھی کے یہاں جا رہا ہے، حی علی الفلاح، ادھر آئیے کامیابی یہاں ہے۔ کیوں بھائی سمدھی کے یہاں نہیں جائیں گے؟ بیٹی کے یہاں جا رہا ہے، حی علی الفلاح، ادھر کامیابی ہے۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر تم بازار کا صحیح حق ادا کرنا چاہتے ہو، کھیت پر صاحب کرام بھی رہتے تھے، اس کا صحیح حق ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تم کامیابی حاصل کرنا، بہترین سمدھی بننا اس کا چاہتے ہو، بہترین سماجی انسان بننا چاہتے ہو، تو سب کی تربیت تو پہلے لینی ہوگی، ٹریننگ تو لینی ہوگی، طریقہ تو سیکھنا ہوگا، نماز کو سمجھنا ہوگا۔ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے؟ زور سے بولیے تو، بولیے زور سے۔ دعا بھی نہیں معلوم ہم لوگوں کو، دعا معلوم ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی جو بستر پر جائے تو بستر پر بھی دعا پڑھے، اور بستر سے اٹھے تو اس وقت بھی دعا پڑھے۔ بستر پہ کون سی دعا ہے؟ یہاں بچیاں پڑھ دے گی ہماری، کہاں گئی؟ بچیوں کو بھگا دیا حضرت آپ نے؟ اچھا ہم بچیاں رہتی تو ابھی مجمع میں سناٹا نہیں رہتا، اسی لیے ان کو ہمیں سلام کرنا ہے۔ یہاں آپ لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ یہ مولوی، ہم 50 سال کے ہیں، یہ کہاں مولوی پوچھ رہا ہے نہیں پڑھنا ہوگا۔ یہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، سونے کے وقت آدمی جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس میں کا امن تو ہے اللہ، اے اللہ میں مر رہا ہوں۔ ابھی ہم لوگ بستر پہ جائیں گے تو نیند کو حدیث میں لکھا کہ موت کی بہن ہے، اور صبح جب جگ گیا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا کرم ہے کہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دماغ بھی کام کر رہا ہے، اور دماغ کام کر رہا ہے تو اس دن کو کام میں لا رہا ہے۔ مسجد جاتے ہیں تو وہاں یہی مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، نکلتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ تو یہاں بھی ہے، مولانا رحمت اللہ سے بیٹھے ہیں۔ رحمت کا ترجمہ لوگوں نے رزق سے کیا ہے، اور ابواب، باب کے معنی دروازہ، ابواب، مسجد میں رزق کا دروازہ کھلتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہاں پہ بندہ، حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کہاں جاتے تھے؟ سمدھی کی یہاں مسجد۔ آندھی آتی تھی، طوفان آتا تھا، بارش تیز ہو جاتی تھی، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو یا کسی طرح کا حادثہ ہو، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے تھے۔ اسلام تو یہ تعلیم کرتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے مٹیاری جانا ضروری ہے یا مسجد جانا ضروری ہے؟ زور سے بولیے، مسجد جانا ضروری ہے۔ وہاں پہ یہ دعا میں یہ کہا گیا اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیجئے، اور جب نماز پڑھ لیجئے تو مسجد میں یہ کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فانتشروا فی الارض، معاملہ حل ہو گیا، تمہاری درخواست قبول ہو گئی۔ تمہاری درخواست جو دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ میں رزق کے دروازے کھول دیجئے، بازار میں ہمارا کاروبار ہے، وہ کاروبار ہمارا کامیاب ہو جائے، کھیت پر روزی ہے، اور جہاں جہاں ہماری روزیاں ہیں اے اللہ سب کا معاملہ حل کر لیجئے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہا ہے، نماز کے ذریعے سے آپ نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے۔ اور جیسے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ مانگ لیا ہے، کام ہو گیا ہے، اب ہم نکل رہے ہیں فضل تلاش کرنے کے لیے، دے دیجئے۔ خدا کی قسم گمان سے خیال سے زیادہ ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اللہ کی رحمت کو، ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عربی تھے، انہوں نے دین کی تعلیم اتنی حاصل نہیں کی تھی، وہ آنے کے بعد یہی کہا اے اللہ اللہم رحمنی و محمد، مجھ پر اور محمد پر رحم کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم نے اس کو محدود کر دیا۔ خدا تو بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے، بندہ اگر رازق تصور کرتا ہے تو رزق کی بارش کر دیتا ہے، اگر بندہ خدا کو بخیل کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے، یہ چھوٹا پروگرام ہے اس لیے بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہے،
کہ مسجد میں نماز میں جو پڑھتے ہیں وہاں بھی بتلا کر کے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے ایمان والے کی ایک حیثیت ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز میں کوئی بندہ رہا کوئی بندہ رہا، بادشاہ ہے وہ بھی یہی کھڑا رہے گا، اب غلام ہے وہ بھی رہے گا، مکھیا جی ہے، سرپنچ ہے، کچھ ہے، ایک ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ لے کے صفحے سیدھی کرتے تھے کہ کوئی پیٹ نکال کر کے اپنے کو ممتاز نہ کر لے، ہم پیٹ والا ہے۔ ابھی جو ہے آدمی گھوم رہا ہے، چلنے کا انداز دیکھیے، لگتا ہے کہ بالکل زمین کو چیر دے گا، پہاڑ پہ چڑھ جائے گا، اور اس میں آگے کس کو کیا؟ کون آگے جائے گا؟ جب مکھیا وہی آگے جائے گا، امامت کرے گا۔ بولیے نا، مکھیا جی امامت کریں گے؟ کہاں نہ کریں گے؟ اگر مکھیا عالم ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ اگر تم میں سب سے بڑا وہی ہے جو مکھیا نہیں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، کسی کی مٹی کھایا ہوا ہے، مٹی کھایا ہوا ہے، سریا پیٹ میں ٹھوسے ہوا ہے، وہ جائیے بیٹیے دھکا مار کے ہارٹ اٹیک کر جائے گا، وہ مصلی پہ نہیں تھم پائے گا، مریے جائے گا۔ گیا تھا نماز پڑھانے کے معلوم ہوا کہ ہم لوگ اسی کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھاتا کیا اسی کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا۔ اس مصلی کی طاقت نہیں لا سکتا۔ لوگوں کو بتلایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ عالم کیوں بہتر ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس کو امام کو کہا کہ اب آگے بڑھ گئے تو پیچھے والے کے بارے میں سوچنا ہے، اس کی ہمدردی ہونی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، خیال نہیں ہے تو مولوی ہے، عالم ہے، امام ہے تو کیا ہوا؟ تم امام کا حقدار نہیں ہو۔ امام تو وہ ہوگا جو مقتدی کا خیال کرے گا، جو مقتدی کا خیال نہ کرے وہ امام کیسا؟ عقائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ نماز پڑھا رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی، عقائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ہلکی کر دی اور کہا اے لوگو امامت کرو گے؟ اب سورہ بقرہ یاد ہے تو کیا پوری سورہ بقرہ ہی پڑھو گے ایک رکعت میں؟ نہیں، امام کرو گے۔ من امن الناس فلیخفف، جو امامت کرے گا، جو امام بنے گا، ہلکی نماز پڑھائے گا۔ کیوں ہلکی نماز پڑھائے گا؟ اللہ کے رسول کی نماز تو ایسی ہے، اللہ کے رسول کی رکوع تو ایسی ہے، اللہ کے رسول کا سجدہ تو ایسا ہے، جب آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو صحابہ کہتے کہ آقا کا وصال ہو چکا ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ جب اللہ کے رسول رکوع میں تھے تو لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول رکوع سے اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے، یہ محسوس کرتے تھے۔ تو آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے یہ تھے، لیکن جب جماعت کی نماز کا معاملہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کا خیال کیا جائے گا۔ میں امام ہوں تو میں نے بچے کے رونے کی آواز پر میں نے اپنی نماز کو، لمبی رکوع کو، لمبا سجدہ کو میں نے چھوٹا کر دیا ہے۔ اب ہر آدمی، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی جو پرانی جامع مسجد کے امام ہیں، ان کے لیے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ نماز ہلکی پڑھائیے۔ آپ امام ہیں تو مقتدی کا خیال رکھیے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پیشنٹ ہے، گیس پیشنٹ ہے، کوئی وہاں پتھری کا آپریشن کرا کے شاہ نواز رضوی کی یہاں سے آیا ہوا چلنیا کا آدمی، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے اور بیمار بھی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور مقتدی سے بھی کہا کہ بھائی تم بھی امام کا خیال کرو گے، یہ نہیں کہ امام آگے ہے تو امام کے آگے کود کر کے تم ہی جو ہے کود کر کے چلے جاؤ، نہیں جانا ہے۔ نماز ہو جائے گی، بولیے نا، چلنیا میں ہو جاتی ہے نماز۔ امام کے آگے سب لگا دے کوئی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ جو امام کے آگے گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عزم لیا ہے، عہد کیا ہے، اللہ کو گواہ بنایا ہے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اللہ اس امام کے پیچھے نماز آپ کے لیے ہوگی، لیکن ہم اس امام کے پیچھے رہیں گے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف رہے گا، اللہ اکبر، اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ اب اس کے بعد ایک آدمی امام کے پیچھے ہے، اگر امام رکوع میں ہے اور کود کے وہ جو ہے گر گیا سجدے میں تو کیا ہوگا؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ آیا تھا نمازی بننے کے لیے، حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، معلوم ہوا کہ نمازی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بتلایا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے سورج اس کی گدھے کی ہوگی، گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ وہ اس پیغام کو نہیں سمجھ رہا ہے، انہوں نے عزم لیا ہے، اس کو بھی توڑ رہا ہے۔ وہ انسان بھی نہیں ہے، نمازی کہاں ہوگا؟ جانور بھی ہے تو سب سے زیادہ ذہین جانور گدھا ہوتا ہے، وہی ہے۔